बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन भी बड़ा हैपनिंग रहा, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर जो है मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में यकीनन उन्होंने मुल्की मईशत के हवाले से जो इस्तेहकाम है उस पर बात की और जो उठाए गए इक़दाम हैं उस हवाले से ब्रीफ किया। पिछली गुफ्तगू की तरह इस बार भी उनकी गुफ्तगू का महवर मुल्की मईशत ही था और यकीनन इस हवाले से जो SIFC है वो एक एम्ब्रेला है और उस एम्ब्रेला के तहत जो है इकोनॉमी रिकवरी प्लान जो है वो मुरतब किया जा रहा है। उस हवाले से सहूलियात की यकीन दहानी कराई जा रही है। प्लान्स एंड पॉलिसीज बन चुकी है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है ताकि लोकल और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हो और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको इस्तेहकाम मिले। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम उठाए, उसके अलावा जो मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हवाले से जो स्टेप लिया गया है, यानी क्रैकडाउन स्मगलिंग के खिलाफ जो एक कार्रवाई की गई है उसके भी हमें दूररस नतायज आने मुरतब हो चुके हैं। इस वक्त हुकूमत बड़ी तेजी से क्रैकडाउन कर रही है और करेंसी स्मगलिंग के हवाले से उठाए गए जो इकदाम हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी होती जा रही है, हमारा रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है और यकीनन मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो आर्मी चीफ की हिमायत है उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी हमें एक टास्क फोर्स का एक्टिव होना चाहिए और 10 रोज के अंदर जो चीनी और अशिया खुरोनोश की जो स्मगलिंग है जिससे मुल्की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, उस पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। आज ही नाज़रीन वफाकी काबीना ने जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दी है और वजीर खजाना साहबा ने भी कहा है कि हम मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं कि मुल्क जो है उसकी जो इकोनॉमी डायरेक्शन है वो सही सिमत में चल पड़ी है। स्मगलिंग की रोकथाम से हमें काफी बेहतरी नजर आ रही है। वजीर तवानाई की इस हवाले से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और मजीद इकदाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो पावर सेक्टर में बिगाड़ है जो कि 10 से 15 साल में पैदा हुई गवर्नेंस के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, उस पर भी उन्होंने काफी एतराजात उठाए और कहा कि इसको भी सही करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमें नजर आई है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है एक CCA जो उनकी इजलास हुआ था उसके बाद हमने देखा कि आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के हवाले से मुतालबा किया है। साथ साथ जो एक चीज़ हमें कुछ दिनों से नजर आ रही है वो इत्तेहादियों से खिलाफात के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या है? एक तरफ तो वो वोट देती है मरदमशुमारी के हवाले से जब PDM के आखिरी चंद दिन रह गए थे हुकूमत ख़त्म होने में, और एक बार फिर वो मुतालबा कर रही है कि जल्द नवंबर में इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसी पर बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ पैनल का इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए बड़ा ऑनर रखते हैं, नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ लाए। हमारे साथ कानूनी माहिर एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट लियाकत अली खान साहब भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे अख्तरज़ादा चटान साहब। सर नज़ीर साहब, जो सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त दो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक हुई हुई हैं, एक सियासी अदम इस्तेहकाम और एक मुआशी अदम इस्तेहकाम। इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम को लेकर निगरान हुकूमत बहुत एफर्ट्स भी कर रही है। रियलाइज कर लिया उन्होंने कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम इतने अरसे से था उसकी वजह से आज मईशत हमारी इस हाल पर पहुंची है। पिछली हुकूमतों को रियलाइजेशन क्यों नहीं हो सकी? पिछली हुकूमतें वो आबुर्दा थी, लाई गई थी और सहूलत कारी की गई थी उनको लाने के लिए और उन्हें लाने के लिए सिस्टम बिठाए गए थे और उनके लिए बड़े एफर्ट्स की गई थी, जहाज चलाए गए थे और वो जब आ चुके तो फिर उसके बाद मईशत में तबाही का सिलसिला शुरू हुआ जो थमने में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जो आए उनकी जगह पर ठीक करने के लिए उनने और ज़्यादा ख़राब किया। तो ये सारे मामला थे और उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ भी नहीं, उन्हें कोई कीमत नहीं दी थी। उन्हें थाली में पेश किया गया, एक अरेंज्ड मैनिपुलेटेड इंजीनियर्ड इलेक्शन करा के हवाले किया गया कि आइए शहजादा साहब वो कीजिए, आपके लिए ये हाजिर है इक़्तिदार, आप तशरीफ़ फरमा हुए इक़्तिदार पर। वो इक़्तिदार पर तशरीफ़ फरमा हुआ, फिर उन्होंने तो मईशत सबसे पहला खिलवाड़ मईशत के साथ किया। वो कह रहे हैं मैं सो रहा था जब डॉलर की कीमत बढ़ गई और मैं पता ही नहीं चला, मैं तो सो रहा था। फिर एक बात में जब उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि चीज़ें महंगी हो रही हैं तो मैंने बेगम से कहा कि ये क्या हो रहा है, तो वो मुझे याद दिलाती हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर तो तुम ही हो, तुम्हारे होते हुए चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं, हुआ है। हमें अफसोस है कि ये जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया कि क्यारियाँ बनाई गई, पनीरियाँ लगाई गई, गमले में लोगों को उगाया गया और गमलों में परवान चढ़ा कर लाया गया, वो अब पाकिस्तान के लिए महंगा साबित हुआ है। अब आइंदा इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। हम आवाज़ें सुनते रहते हैं,
کوئی نہ کوئی آواز آتی رہتی ہے کہ پھر ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کو لایا جا رہا ہے، کسی کو لے جایا جا رہا ہے، کسی کو بٹھایا جا رہا ہے، کسی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر پھر بھی گملوں والی سیاست ہوئی تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہمیں سروائیول کرنا ہے، ہمیں استحکام چاہیے، اور استحکام کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ پچھلی حکومت تھی جس نے 3.5 سال ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا، اور پھر جب اس کو اپوزیشن میں جانا پڑا تو اور عدم استحکام کا شکار کیا، اور فائنلی 9 مئی جیسا قیامت خیز دن آیا جب معلوم ہوا کہ پر ہی چڑھائی کر دی گئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ان شہزادوں نے پیدا کی جن شہزادوں کو پال پوس کر کے بڑا کر کے یہاں پر پاکستان پر مسلط کیا گیا تھا، تو اس صورتحال کی وجہ سے ہوا ہے، اور خدا کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ ٹھیک ہے لیاقت صاحب، اس وقت یقیناً ایک سیاسی ہلچل تو ہے انتخابات کو لے کر، لیکن ایک سیاست کے ساتھ ایک آئینی بحث بھی چھڑ گئی۔ پریزیڈنٹ صاحب کا جو خط ارسال کیا گیا الیکشن کمیشن کو اور کہا گیا کہ 6 نومبر کو جو ہے آپ تاریخ کا اعلان کریں اور اعلیٰ عدلیہ سے جو ہے اس حوالے سے مشاورت بھی کریں۔ جو ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کا یہ ڈومین ہے نہیں ہے، اس پر قانونی موقف کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلے جب یہ حکومت ڈیزالو ہوئی اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آئی تو ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے ملک میں انتخابات ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے بات کی کہ ملک کے اندر جو ہماری معیشت کا جو صورتحال تھی، جو ہمارا عدم استحکام تھا، جو چیزیں کافی جو ہے نا بہتر نہیں تھی جو ہے نا، اور یہ لگ رہا تھا کہ جو جس طرح بالکل ایک بحران کی کیفیت تھی، تو صاف ظاہر ہے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے جو چیزیں ابھی ان نے سٹیپ لیے ہیں، جو انیشیٹو سٹیپ لیے ہیں، ان کو سابقہ حکومتوں کو لینے چاہیے تھے جو ابھی یہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں، اور اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو اسمگلنگ ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں۔ ابھی کے الیکٹر کے حوالے صاحب نے بات کی، جس طرح تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں لوگوں کے اوپر، ایک ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک شخص جو ہے 80 فلیٹوں کو 100 فلیٹوں کو جو ہے نا بجلی چوری کر کے دے رہا ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کس پہ پڑ رہا ہے؟ جو غریب لوگ ہیں انہوں نے۔ اب صاف ظاہر دیکھیں آئینی بحران تو بالکل اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ساتھ صورتحال بھی دیکھنی ہے کہ ملک کیا اس کا متحمل ہو سکتا ہے، اور تمام لوگ ایک پچ کے اوپر ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ جو ہے نا ملک میں انتخابات کی صورتحال جو ہے نا ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو، پریزیڈنٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں، بالکل ہونے چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے مردم شماری کے حوالے سے کچھ مہینے مانگے ہیں جو کہ نومبر میں پورے ہو رہے ہیں، اور اس کو انڈورس کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں تمام بیٹھ گئی تھی سر جوڑ کر، اور اب آپس میں اختلافات نظر آ رہا ہے، تو یہ تو ایک آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں جب الیکشن کمیشن ایک ٹائم مانگ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ 1-2 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایک الیکشن کی تیاری میں ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ریٹرننگ آفیسر ہیں، اس میں آپ کو ہلکہ بندیوں کا مسئلہ ہے، ووٹرز کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد نومینیشن کا معاملات آئیں گے، پھر الیکشن کیمپینگ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن، میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اگر وہ ٹائم مانگ رہا ہے تو اس کو مزید کچھ ٹائم ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو ذخیرہ اندوزی ہے، جو اسمگلنگ ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ ابھی جو کچھ دنوں سے ہمیں بہتری نظر آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے چلنا چاہیے، اور جب استحکام آ جائے گا معیشت ہماری بہتر ہو جائے گی، اور کچھ احتساب بھی ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو کرپشن کی گئی جو ہے نا، اگر اس کا احتساب ہوگا اور کچھ لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ان سے بھی پیسہ ریکور کرنا چاہیے، ملک بہتر ہو۔ اب جو رپورٹ آئی تھی پرائم منسٹر صاحب کو ارسال کی تھی ایجنسیز نے، اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی اس میں 90 افسران ہیں اور 29 کے قریب سیاستدان ہیں جو اسمگلنگ میں اور اس میں ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے احتساب۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان احتساب سے بچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور یقیناً پینیٹریٹ کر گئی ہے کرپشن ہماری سسٹم میں۔ یہ سسٹم کی لڑائی کیسے جیت سکیں گے؟ ابھی تو نگراں سیٹ اپ کچھ مہینوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حتی الممکن کوشش کریں گے، جب تک ہم ہیں کام کریں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسمگلنگ، کرپشن، لوٹ مار، مافیا، چینی مافیا، گندم مافیا، آٹے کی مافیا، پیٹرول کی مافیا، یہ ساری کی ساری مافیاز جو ہیں وہ پنپتی کیسے ہیں، بڑھتی کیسے ہیں، وجود میں کیسے آتی ہیں؟ جب تک کہ ان کو سرکاری شیلٹر نہ ہو، کچھ طاقت کا مرکز اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو، تب تک تو یہ چیزیں پنپ نہیں سکتی ہیں۔ کون ایسے، میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حالانکہ میری شکل بھی لوگ جانتے ہوں گے،
میں اگر چلا جاؤں اور بارڈر کراس کر لوں یہ ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ میں بارڈر کراس کر جاؤں. کیوں مجھے بارڈر کراس کرنا چاہیں گے؟ جب تک میرے پاس کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں ہوگا میں کیسے چلا جاؤں گا؟ یہ آپ کے سینکڑوں ٹرک جا رہے ہیں, میڈیا دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ چینی جا رہی ہے, یہ آٹا جا رہا ہے. اور پھر ڈالر, یہاں جس طرح سے ڈالر کو خریدا گیا ہے, ایک پوری مارکیٹ بنی ہے ڈالر کی, اور ڈالر وہاں سے خریدا گیا اور پھر بھیجا گیا افغانستان. تو کون ہے وہاں پر جس کے لیے آپ ڈالر بھیج رہے تھے یہاں سے؟ کس کے لیے ڈالر بھیج رہے تھے؟ وہاں پر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی چیز ایسی پڑی ہے نا جس کو اٹھانے کے لیے آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑے گی. یہ سارا کچھ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, یہ جانا چاہیے. ہم نہیں جان سکیں گے, ہمیں نہیں معلوم ہو سکے گا, لیکن بہرحال پاکستان کے لوگ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کون ہے, کس کا اسٹیک ہے یہ سب کچھ. اگر وہ 30, 35, 29, 38 جو بھی ہیں نام ہے نا, ہمیں تو نام معلوم ہونا چاہیے. میں تو اب تک بھی پوچھتا ہوں آپ کے میڈیا پر, پی ٹی وی کے توسط سے میں ارباب حل و عقد سے یہ پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں, مجھے وہ پاپڑ والا دکھائیں. میں نے اس کی شکل کیسی ہے؟ وہ فالودے والا دکھائیں جس کے پاس آپ نے کہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں جو اتنے کروڑوں روپے آ گئے. کہاں ہے وہ فالودے والا؟ کہاں ہے وہ پاپڑ والا؟ کہاں ہے وہ کشتی والا؟ کہاں ہے وہ جس کے پاس سب کچھ؟ کہاں ہے یہ سب کچھ؟ ہمیں سامنے لایا جائے, ہمیں بتایا جائے. اور جو روزانہ سیاستدانوں کے فوٹو لگا کر ساتھ میں وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ سونا ہے, یہ نوٹ ہیں, یہ ڈالر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں کرنسی ہے, اس کے گھر سے ملی ہے, اور پتہ چلتا ہے سب جھوٹ ہے. تو اس طرح سے جھوٹی کمپین جو چلائی جا رہی ہے سیاستدانوں کو, ٹھیک ہے سیاستدان کرپٹ ہیں, میں مانتا ہوں سیاستدان کرپٹ ہیں, لیکن اگر بیوروکریٹ بھی کرپٹ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کرپٹ ہیں تو نام لائیں نا, ہمارے سامنے نام لائیں. آپ نام پیش کریں کہ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزامات ہیں, اور پھر ان کو. آرمی چیف صاحب کی انٹروینشن کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو صرف انہوں نے وارن کیا, ابھی ان کا میں ڈنڈا سمجھتا اٹھا ہوں نہیں کہ ہے. آرمی چیف کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن ڈومین نہیں ہے ان کی. وہ ایک ڈیفنس کے ٹوٹل پاکستان کی سرحدوں کے محافظ کے طور پر ہیں. انہوں نے پاکستان کو باہر کے جتنے بھی خطرات ہیں ان سے بچانا ہے, یا انٹرنل سیکورٹی ہے اس سے بچانا ہے. اب آپ کہیں کہ جی معیشت بھی آپ ٹھیک کریں, آپ ہماری تجارت بھی آپ ٹھیک کریں, اب ہماری ساری جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو بھی آپ ٹھیک کریں, ڈالر کو بھی آپ سستا کریں, پیٹرول کو بھی آپ سستا کریں. پیٹرول کا بم آج پھر گرے گا لوگوں کے بات اوپر. وہی نا سر, ایگزیکیوشن حکومتوں یہ کا عرض کام کر ہے نا, رہا تو وہ ہوں کہ کرتی نہیں ہے سسٹم کام, کو ٹھیک کریں. اور ہنگامی حالات میں ہنگامی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. افراد سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ اچھا کر سکتے ہیں, اچھا کیا ہے. ہمیں ان کی نیت پر بالکل کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ بالکل دل سوزی کے ساتھ اپنے دل کی اچھا گہرائیوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو, لیکن ان کی ڈومین نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس وقت اخوذزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم کا. سر اس وقت ایک جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے, یقیناً الیکشن کے لیے ایک ماحول بھی بن رہا ہے, ساتھ ساتھ ہمارے جو معیشت کے حوالے سے اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں. بڑا کروشل ٹائم ہے اس وقت. پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پیج پر نہ ہونا ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا, مگر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے تو ایک 11 جماعتوں کا جو کہ نظریاتی جماعتیں ہیں ان کا ایک الائنس بھی بنا دیا جاتا ہے. تو سر سوال یہاں یہی اٹھاتے ہیں, نذیر لغاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیوں سب ایک پیج پر نہیں آتے, اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے تو آپ کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پی ڈی ایم جو بنا تھا اس میں بھی سارے ایک نظریے کی جماعتیں نہیں تھی. اس میں لیفٹسٹ بھی تھی, اس میں رائٹسٹ بھی تھی, اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا منشور ہے, اپنا اپنا ایجنڈا ہے. لیکن ملک بچانے کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور بینک طرف بچانے کے لیے ہم سارے ایک ہو گئے تھے. تو ہمارا کوئی انتخابی الائنس نہیں ہوا تھا, الیکٹرولل اتحاد ہمارا نہیں تھا. ہمارا تو صرف وہی ٹائم پہ ملک کے بچانے کے لیے اتحاد ہوا تھا. اور پاکستان کے سیاستدانوں نے تو ہمیشہ یہ میچیورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جب بھی ملک پہ ٹف ٹائم آیا ہے تو انہوں نے اپنے سارے مفادات جو ہیں وہ ایک سائڈ رکھ کے ہیں اور ملک کو ترجیح دیا ہے. ہم نے متفقہ طور پہ آئین بنایا ہے, ہم نے متفقہ طور پہ 18ویں ترمیم کیا, صوبوں کو خود مختاری دی, فاٹا کو ایف سی آر سے نجات دلایا, گلگت بلتستان کو ان کا حق دیا, بلوچستان کو ان کا حق جو ہے وہ دیا. تو ہم نے تو ہمیشہ سے اس کے لیے مظاہرہ کیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب عمران خان صاحب بنے, وہ جس طریقے سے بھی بنے, ہمیں اس پہ جتنی بھی تحفظات تھی, اس کے باوجود بلاول صاحب نے, صدر زرداری صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ان کو کہہ دیا
कि देखिए हमारे आने वाले जो मसला है मुल्क का वो मईशत का है, हम आपके साथ मईशत पे एक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब बेसिकली एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक क्रिकेटर था। वो न कश्मीर के मसले पोजीशन के साथ बैठने पे तैयार था, न मईशत पे बैठने पे तैयार था। सर, इस मुल्क के जितने हसास मसाइल है इस पे बैठने पे जी तैयार। बिल्कुल सही। 16 माह की हुकूमत रही आप लोग की, यकीनन वक्त कम था लेकिन सारे तजुर्बेकार लोग थे, मतलब वो लोग थे जिन्होंने 3 बार इक़्तिदार लिया, जिन्होंने 2 बार हुक्मरानी की। तो यकीनन ये बिगाड़, जैसे आज वजीर तवानाई ने कहा कि सारे सिस्टम में, सारे सेक्टर्स में बिगाड़ आज का नहीं है, 10-15 सालों का है, जिसमें आप लोग की हुकूमत भी इन्वॉल्व रही, जिसमें नून लीग की हुकूमत भी शामिल रही। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब के अगर हम खिताबात कुछ दिनों के उठा के देख लें तो उनके खिताबात में कुछ तनकीद, कुछ शिकवे, कुछ गिले नजर आ रहे हैं, और लग ये रहा है कि ये जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है इसमें कोई तसादुम के का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। नहीं जी, हमने तसादुम की बात नहीं की। बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो मईशत के हालात है और हमारे मुल्क के जो अमन व अमान के मसाइल है, इसके लिए जरूरी है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन हो और इलेक्शन साफ और शफाफ हो, और कोई भी गवर्नमेंट जिसको अवाम पसंद करे वो आए और 5 साल का मैंडेट लेके आए और इस मुल्क के मसाइल हल करे। और यही हमारे मुल्क को इस मसाइल से निकालने का और मईशत को बेहतर करने का, अमन अमान को बेहतर करने का वाहिद तरीका है। आप माजी में देख ले, हमसे बांग्लादेश टूट किया, 90,000 हमारे दुश्मन के कैद में चले गए, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, अवाम के मैंडेट से हुकूमत बना, पाकिस्तान को इतनी ताकत बनाया। जियाउल हक ने जो मुल्क पे कब्जा किया था और उन्होंने इसके वजह से जो मसाइल पैदा हो गए थे, इलेक्शन हुआ, इसके बाद वो मसाइल पे काबू पाया गया। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि सवात से पाकिस्तान का एजेंडा उतारा गया था, ट्राइब वजीरिया पेरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, हमारे मुल्क में लोग आटे के लिए, चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, एक जमहूरी सेटअप आया, उन्होंने इस मसाइल पे काबू पाया। तो हमारा तो वही मुतालबा है कि भाई आप इलेक्शन करें और इलेक्शन को साफ और शफाफ करें, सबके साथ एक जैसा रवैया रखिए। ये जो पुख्तनख्वा में जो हुकूमत है निगरान, पंजाब में जो हुकूमत है निगरान, वो लगता नहीं है कि ये निगरान हुकूमत है। वो इस तरह की हुकूमत चला रही है जैसे एक मुंतखब हुकूमत हो, लेकिन सन हुकूमत में वहाँ पे हर किस्म की पाबंदी। चले आप अखवंजादा साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप फोन पर हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारे साथ कानूनी माहिर भी मौजूद है। लियाकत साहब, आज बिलावल साहब ने कहा है कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो तारीख दे। अब सवाल यहाँ यही है कि हल्का बंदियां आईनी और इंतखाबी अमल का हिस्सा होता है, बगैर उसके तो ये चीज मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसमें कितना मार्जिन लिया जा सकता है? और बात वही आ जाती है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम सपोर्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, हमारा किरदार इतना ही है। इलेक्शन कमीशन की हतमी तारीख तो, इंतखाब की तो हतमी तारीख इसी नहीं देनी है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जब इलेक्शन कमीशन तो इनसे वक्त मांग रहा है मुसलसल जो है कि हमारी हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं है, वोटर लिस्टें हैं, इसके अलावा बैलेट पेपर्स हैं, वो सारे तैयार किए जाएंगे, फिर हल्का बंदियाँ होंगी जो ना। तो देखें, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये भी मुतालबा कर रही हैं कि जो नई मरदमशुमारी हुई है हम उसके ऊपर इलेक्शन चाहते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि हमारा ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा तो हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करते हैं तो फिर भी जो है उसको जो है टाइम दरकार है। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को वक्त देना चाहिए और उसको अपना काम सही तरीके से करने दें। अगर उसको वक्त नहीं दिया गया तो फिर अगर इलेक्शन को ऐलान किया गया तो कल फिर वही इतराज़ात जो है ना उठेंगे, जैसे पास्ट में हमने देखा कि कहते थे जी ये आरओ का इलेक्शन था, फिर सेलेक्टेड को लाया गया जो है ना। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को जहां जो मुल्क के दूसरे मसाइल हैं उसके ऊपर बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन को अगर मैं समझता हूँ कुछ मजीद वक्त दिया जाए और इस वक्त देने के बाद साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाए तो इस मुल्क के लिए बेहतर है जो ना, ताकि किसी को जो है ना फिर जाके आगे चल के फिर इतराज़ नहीं करे जो ना, या ऑब्जेक्शन नहीं करे जी इलेक्शन सही नहीं शुमारी नहीं हुई थी, वोटर लिस्ट नहीं बनी थी, हमें वोट कास्ट नहीं कर सके, हल्का बंदियाँ गलत थी, बहुत सारी जो है ना चीज़ें फिर उस वक्त फिर आगे जो है ना एक मसाइल पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन भी अगर उनसे वक्त मांग रहा है, उस नहीं तैयार होगा
اور یقیناً جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہم تیار ہیں جو ہے نا ان کی سپورٹ کرنے کے لیے، تو اس کو وقت دینا چاہیے جو ہے۔ اس کے علاوہ جو ملکی مسائل ہم دیکھ رہے ہیں جو بہتری کی طرف میں سمجھتا ہوں جا رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے جو سسٹم کے لوگ، جیسے ابھی نذیر لغاری صاحب نے کہا یہ جو ساری سمنگنگ ہوتی ہے یا جو ہے نا لوٹ مار ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سارا ایک سسٹم میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں یہ سب ٹوٹ چکا ہوگا۔ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جو ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر جو ہے نا وہ جنہوں نے اربوں روپے جو ہے نا ملک کے لوٹے، سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی یا انہوں نے سمگلنگ کی، اب آپ دیکھیں گے یہ بہتری آئے گی۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کورٹوں کے اندر کہ ابھی کے الیکٹرک کی جو ہے کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں، ایسے ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، جو ہے نا کئی سالوں سے بجلی چوری کر رہے ہیں، جن کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں پولیس اور رینجر، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے جا کے جو اتنی محنت کر کے ڈیفینیٹلی سزائیں ہوں گی۔ دیکھیں جب مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، یقیناً سزائیں ہوں گی۔ وہ نیٹ ورک جو ہے تو یہ پھر ہم کہتے ہیں جی بجلی مہنگی ہو گئی، یہ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انتخابات وقت پہ ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بات پہ یہ آ جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کو آتے ہوئے نئی مردم شماری کے حوالے سے ووٹ دے دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ جنوری فروری میں الیکشن ہو، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نومبر میں الیکشن ہو۔ اب یہ جو سیاسی تصادم نظر آ رہا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس وقت یہ جو جتنے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے اس پہ افیکٹڈ ہوں گے؟ دیکھیں جو 3 مہینے کی مدت تھی اس میں سے 1 مہینے سے زیادہ تو اب گزر چکا ہے نا۔ بات یہ ہے کہ چلیں اس کو تو آپ نے پچھلے مہینے اسمبلی کو توڑا تھا نا، وہ جو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہ تو ٹوٹ چکی ہے، 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے 3 دن ہو گئے ہیں، اور وہ اسمبلی پنجاب اسمبلی ٹوٹے ہوئے، تو آپ پنجاب کی الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اب ان کی لسٹیں آپ نے بنا لی، ان کے حلقے بندیاں کر لی ہیں آپ نے۔ الیکشن کمیشن کس چیز کے لیے وقت مانگ رہا ہے؟ آپ کی انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہوئی ہیں، تعداد نہیں بڑھی ہے، تعداد وہی رہے گی۔ سندھ اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں بھی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی، بلوچستان اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں تعداد نہیں بڑھی ہے، وہ حلقے اتنے ہی رہیں گے۔ یہ حلقہ بندیوں پہ وقت نہیں مانگا الیکشن؟ یہ حلقہ بندیوں پر وقت مانگا ہے نا، تو حلقوں کو آپ نے اوپر نیچے یوں کرنا ہے کہ جس حلقے میں زیادہ ووٹ آ گئے ہیں ان میں سے ووٹ کم کر کے اس حلقے میں لینا ہے جس میں کم ووٹ ہیں، لیکن وہ بھی بڑا حلقہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ناظم آباد کے حلقے سے اٹھا کر آپ نے کماری میں شامل کر دیا، یا ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو ہے کرنگی کا علاقہ لے کر آپ نے نیو کراچی میں شامل کر دیا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے قریب کے علاقے کے اندر وہ ووٹوں کا جو فرق ہے اس کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور اس میں کوئی بڑا وقت نہیں لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں نشست ایک جگہ بیٹھیں، میز پر بیٹھیں اور بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک کی میٹنگ میں سارے حلقے پاکستان کے ہو سکتے ہیں۔ وقت کو عمدن عملاً جان بوجھ کر ضائع کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور دوسری بات، اور آپ کی انتخابی فہرستیں جو ہیں اگر مردم شماری کے مطابق ہونی ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کون سی ایسی قیامت ہے جس کے لیے راکٹ سائنس چاہیے آپ کو؟ بھئی یہ سارا کچھ آرام سے ہو سکتا ہے، آپ زیادہ وقت لے کر اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو آئین نے یہ دیا ہے ایج کہ جی آپ تازہ فہرستوں پر آپ الیکشن کروائیں تو آپ اپڈیٹ کر لیں ان کو۔ یہ تو آپ کا مینڈیٹ ہے نا کہ آپ نے، اور پھر یہ بھی تو ایک مینڈیٹ ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ آپ کا انٹینشن تو نظر آئے نا۔ آپ نے جس طرح یہ دے دیا کہ 16 نومبر تک ہم یہ جو ہے ان کو فائنل کر لیں گے، حلقوں کو ہم فائنل کر لیں گے، چلیں جی بہت اچھا، آپ بہت شاندار کریں گے، یعنی ابھی ستمبر ہے، پھر اکتوبر آئے گا، پھر 16 نومبر تک تو یہ جا کر حلقے کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر ایک 12 گھنٹے کا نہیں تو 24 گھنٹے کا بیٹھ کر ایک عمل ہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹیبل پر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے اتنا وقت لے لیا، جب آپ نے 16 نومبر کا یہ وقت دیا ہے کہ 16 نومبر تک ہم انتخابی حلقہ بندیاں پوری کر لیں گے، تو آپ یہ ٹائم دینا کہ ہم فلاں تاریخ کو الیکشن کرانے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی گو ہیڈ، آپ اپنی کمپین کریں، تیاری کریں، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، اور ہم الیکشن فلاں تاریخ کو کر رہے ہیں، فلاں تاریخ کو کر رہے ہیں الیکشن۔ اس بات کا اعلان کر دیں الیکشن کمیشن۔ پریزیڈنٹ نے آپ سے کہا، آپ سے سوسائٹی کہہ رہی ہے، آپ سے پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں، اب کسی کو جتوانا اور کسی کو ہروانا ہے تو وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن اعلان کرتے کہ ہم فلاں کو جتوا رہے ہیں، فلاں کو ہروا رہے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے، تو کر لیں فیصلہ اس میں۔ آپ نے پہلے بھی ایسے فیصلے کیے، الیکشن کمیشن نے پہلے ایسے فیصلے نہیں کیا۔ 70 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک جو الیکشن، ہر الیکشن کو میں نے مانیٹر کیا ہے، کوئی الیکشن ایسا نہیں جو چوری نہ ہوا ہو، جس کو ریگ نہ کیا گیا ہو، جس میں دھاندلی نہ کی گئی ہو، جس میں لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری نہ کیا گیا ہو، سارے الیکشن میں یہ ہوا ہے۔ اب اس الیکشن میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، جو بھی کرنا ہے بسم اللہ، وہ نتائج آپ بھی بھگتیں گے، ہم بھی بھگتیں گے، اس ملک بھی بھگتے گا۔
ٹھیک ہے اخونزادہ صاحب، جو الیکشن کمیشن ایک آرگیومنٹ پیش کر رہا ہے جس پروسیس کا کہ ابھی تو حلقہ بندیاں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو اس پہ جو اس وقت بات کی تھی دیگر سیاسی جماعتوں کے جو بیانات سامنے آ رہے تھے، اب یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، یقیناً آپ لوگ کے بھی رابطے ہوں گے، نذیر لغاری صاحب نے جیسے کمیشن کے کردار پر بات کی ہے تو سوالات بہت پہلے اٹھائے جاتے ہیں. اب اگر اس تمام صورتحال میں انتخابات کرا بھی دیے جاتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہی بات آئے گی کہ جی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے. اس کا کوئی راستہ ہے، کوئی آئینی راستہ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ بالکل جی، آئین میں تو الیکشن کا لکھا ہے کہ الیکشن کتنے دنوں میں ہوگا، جب اسمبلی اپنا مدت پورا کریں گے اور جب اسمبلی ٹوٹ جائیں گی تو کتنے ٹائم میں الیکشن ہوگا. اور میں نذیر لغاری صاحب کے اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، یہ حلقہ بندیاں نہیں ہے، یہ نئی حلقے نہیں بن رہے ہیں. اگر آپ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں حلقوں کو بڑھاتے ہیں یا ان کو کم کرتے ہیں تو آپ کو اسمبلی سے بل پاس کرنا پڑے گا، آپ کو اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا، اسمبلی سے اجازت لینا پڑے گا کہ میں اتنے حلقے بڑھا رہا ہوں یا اتنے حلقے ہم کم کر رہے ہیں. تو اب اسمبلیاں تو ہے نہیں، نہ صوبائی اسمبلیاں ہے نہ قومی اسمبلیاں ہے. یہ کام اگر مجھے ٹھیکے پہ دیا جائے، الیکشن کمیشن دے دے اور میں 25 لوگوں کو ہر آفس الیکشن آفس میں صوبوں میں بٹھاؤ اور 25 بندی ادھر بٹھاؤ تو 3 دن اور 3 راتوں میں اس کو مکمل کر کے دے دوں گا. یہ ہے کیا؟ یہ اس طرح ہے جڑوا ہوا حلقے ہے. مثال کے طور پہ مومندی جنسی ہے، ان کا آبادی ہے 3.5 لاکھ، ان کا بھی ایک حلقہ ہے. ہمارا باجوڑی جنسی ہے، ان کا آبادی ہے 13.5 لاکھ، ان کا بھی ایک NA کا حلقہ ہے. اب نئے قانون کے مطابق یہ ہوگا کہ باجوڑ سے کچھ VC یا یونین کونسل کاٹ کے اور اس کو شامل کر دیں گے. تو ہر یونین کونسل کا، ہر VC کا آبادی کا تناسب معلوم ہے بلدیاتی الیکشن میں کہ کون سی UC میں کتنی آبادی ہے، کتنی یونین کونسل میں، ولیج کونسل میں کتنی آبادی ہے. آپ گنتی کریں کہ ہم یہ بارڈر پہ جو لگی ہوئی گاؤں ہے یا آبادی ہے، اس میں سے ہم کتنی VC یا UC کاٹ کے اور اس مومنٹ کے ساتھ شامل کریں گے تو 9 لاکھ حلقہ باجوڑ کا ہو جائے گا اور 9 لاکھ مومندی جنسی کا ہو جائے گا. تو میرے خیال سے اگر اس کے لیے آپ 25 لوگوں کو بٹھائے تو یہ کام ہو سکتا ہے. ہم تو الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہے، یہ حلقے جو چینج کرنا ہے یہ ضروری ہے، تو بے شک آپ کریں. لیکن آپ یہ تو ہمیں بتائیں کہ الیکشن ہوگا 90 دن میں آپ نہیں کر سکتے تو بتائیں کہ 100 دن میں کر لیں گے. 100 دن میں نہیں کر سکتے تو آپ کہیں کہ 125 دن میں کر لیں گے. آئین کا تقاضا تو یہ ہے. ابھی جو آپ لوگوں نے کہا کہ کرپشن ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں. آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ہر ادارے کا سربراہ کو پکڑ لے. ابھی وابڈا کی ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، میں ذرا اس کا جواب لے لوں لیاقت صاحب سے نا، میرے ساتھ رہے گا اخونزادہ صاحب. سر یہ جو نذیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چٹان صاحب نے بھی فرمایا، جی میرا کہنا یہ ہے 16 مہینے سے یہ سارے گورنمنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے وہ اختیار کیوں واپس نہیں لیا کہ الیکشن کی تاریخ گورنمنٹ دے گی؟ اس وقت اس کو اختیار کیوں دے دیا؟ اگر 16 مہینے سے ان کو پتا تھا کہ ہم نے جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوگی ہم نے جا کے الیکشن میں جانا ہے تو 3 مہینے کا حکومت ختم ہوتے ہی انہوں نے الیکشن کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے محتاج بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت ہمیں ساری چیزیں دیکھنی چاہیے تھی کہ جب ہم جو ہے سارے اختیارات اس کو دیں گے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل انتخابات نہیں کرائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ان کو اس وقت دیکھنی چاہیے تھی نا. جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے تاریخ دیتے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آئین کے اوپر اگر عمل کرنا ہے 3 مہینے میں الیکشن کروانے ہیں تو اگر الیکشن کمیشن نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن سب ہے، اس کو حکومت کے انڈر ہونا چاہیے اور حکومت جو ہے نا 3 مہینے میں پابند ہے جو نا. یہ ساری چیزیں تو یہ خود کر کے ہیں، سارے اختیارات تو خود دے کر ہیں. آج یہ کہتے ہیں سارے کہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہا جو نا. لیکن اس وقت ہم نے ان کے سٹیٹمنٹ بھی سن پڑے تھے کہ یہ کنسنسس بل تھا کہ جی انتخابات صاف شفاف ہو، تمام پروسیس پورا ہونا چاہیے. دیکھیں ڈی لمیٹیشن کے لیے آخری وقت میں ووٹ کاسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اگر نذیر صاحب آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب آپ دیں دیں. سر کیا ان کی نیت تھی پیچھے؟ کیوں انہوں نے 16 ماہ میں الیکشن کمیشن سے یہ اختیارات کے حوالے سے بات نہیں کی؟ تو یہ ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، بلنڈرز کیے
کہ جب ان کے پاس حکومت آئی تھی تو انہیں پہلے کام یہ کر لینا چاہیے تھا کہ حلقہ بندیاں کر لینی چاہیے تھیں. اچھا اگر کسی قانونی ضرورت تھی کوئی قانون بنانا تو قانون بنا لینا چاہیے تھا. بہت سے قانون اس وقت تو فیکٹری کھلی ہوئی تھی اور فیکٹری سے قانون نکل رہے تھے روزانہ. کیسے قانون بنا رہے تھے؟ میرے خیال میں ابھی تک تو پارلیمنٹیرین نے وہ قانون پڑھے ہی نہیں ہوں گے جو قانون پاس ہوئے ہیں. پتہ نہیں اور کیا کیا پتہ چلے گا بعد میں بڑے بڑے گل کھلے ہوئے. وہ نہیں کیا. الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب اپنا آپ حلقہ بندیوں کا کام پورا کر لیں. اس وقت جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی گئی اس کے بعد آپ کو حلقہ بندیاں کا کام کر لینا چاہیے تھا. جی ان 2 صوبوں کا ہو جانا چاہیے تھا, پھر 2 صوبوں کا اور بھی ہو جانا چاہیے تھا, قومی اسمبلی کا ہو جانا تھا. اب بھی یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے جس کو بہت بڑا کام بنایا جا رہا ہے. ہاں یہ بات ہے کمیشن کو جب سی سی آئی کی میٹنگ بلائے گی تو میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک سوال موجود ہے کہ جب 2 چیف منسٹر منتخب نہیں تھے تو وہ کیسے ایک فل ممبر کے طور پر بیٹھے تھے, جبکہ 2 چیف منسٹر جو تھے سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹر وہ تو منتخب تھے اور پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے منتخب نہیں تھے, وہ بیٹھے تھے. پھر بھی سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی, چلیں اچھا ہوگی. تو سی سی آئی کی میٹنگ نے یہ پاس کیا کہ ووٹر لسٹیں بنیں گی, ووٹر لسٹوں کو فائنل کیا جائے گا اور انتخابی حلقوں کو فائنل کیا جائے گا. تو اس کی ایک حد مقرر کر دی جاتی کہ بھئی اتنے عرصے کے اندر آپ یہ کام پورا کر لیں گے. اصل بات یہ تھی کہ کیا آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, یہ اگر ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیتنے کی صورت میں الیکشن ہونے چاہیے کوئی بھی فریق, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دھاندلی ہو رہی ہے اور باقی فریقین کو جو ہے میدان سے ہٹایا جا رہا ہے. اور یہ کہ کیا اس بات پر سارے کے سارے متفق تھے جو یہ قانون پاس کر رہے تھے, یا جو سی سی آئی یہ ڈائریکٹیوز دے رہی تھی کہ جناب الیکشن کمیشن یہ کام کرے, تو یہ کام اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے تھا. اگر ہو گیا ہے چلیں آپ نے اس کو فیئر کرنا ہے, کریں فیئر, لیکن بات تو وہ کریں نا. پاکستان کے عوام کے اوپر ایک پورے کا پورا غیر یقینی کا بادل چھایا ہوا ہے. دنیا بھی آپ سے پوچھ رہی ہے, آپ الیکشن کی تاریخ دیں اور کہیں کہ جناب اس تاریخ کو ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. یہاں ہمارے انتخابی آپ نے 16 نومبر کہہ دیا نا, چلیں 16 نومبر سے آپ آگے 52 دن کر لیں, 50 دن کر لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں اور ان کی ڈیٹ کا اعلان کریں کہ فلاں تاریخ کو ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پہلے چٹان صاحب سے اس سوال کا جواب لے لوں. چٹان صاحب اب یہ جو بات کی جا رہی ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے, کیونکہ 16 ماہ کی حکومت میں آپ لوگ کی جمہوری حکومت تھی, آپ لوگوں کو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے تھا. جاتے ہوئے وہی بات دوبارہ دہرا رہی ہوں, ڈی لمیٹیشن والا آپ لوگ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں, یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ خود اس وقت ایک جو سینیریو بلڈ کیا تھا, ایک عام تاثر یہ کیا تھا شاید آپ لوگ اس وقت الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے, کیا ایسا ہی تھا؟ دیکھیے جی, ہم تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے 90 دن کے اندر اندر یہ سارا سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک, اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے, اوور ٹائم لگائے, زیادہ لوگ لگائے, 90 دن کے اندر یہ سارا نہیں سر, میں سوال یہ کر رہی ہوں چٹان صاحب کہ وہ 16 ماہ میں آپ لوگوں نے کیوں الیکشن کمیشن کو باور کرایا کہ آپ لوگ جو ہیں انتخابات کی تاریخ دیں, اس حوالے سے کیوں کام نہیں کیا, کیوں پریشرائز نہیں کیا گیا؟ کس کو کیوں الیکشن کمیشن کو, جس کا کام ہے الیکشن کروانا, تاریخ دینا. دیکھیے جی, یہ الیکشن کمیشن کو لوگ پریشرائز کریں گے تو الیکشن کمیشن کام کرے گا, یا ہمارا کوئی خواہش ہوگا تو ہماری خواہش پہ الیکشن کمیشن چلے گا, یا مسلم لیگ نون کا کوئی خواہش ہوگا تو مسلم لیگ نون کے خواہش پہ چلے گا. یہ ملک خواہشات پہ تو ہم نہیں چلا سکتے, یہ ملک ہم پریشر پہ تو نہیں چلا سکتے. اس ملک کو چلانا چاہیے آئین میں. آئین میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جب اسمبلی اپنا ٹائم مدت پورا کرے تو کتنے ٹائم میں الیکشن ہوگا, اور اگر اسمبلی کو توڑا جائے تو کتنے ٹائم پہ الیکشن ہوگا. تو یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کو چاہیے کہ آئین کو دے کے یہ الیکشن کرے, 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرے. اور یہ جو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہے, کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ٹیمیں باہر گاؤں میں اور گلیوں اور کوچیوں میں جس طرح کے سینسز ہوتے ہیں اور ٹیمیں جگہ جگہ پھرتے ہیں, اس کے لیے اس طرح کا عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا سب کچھ ٹیبل کے اوپر ہو جاتا ہے. تو آپ 10-15 لوگوں کو بٹھائے, اس میں ایک ایک ڈویژن تقسیم کرے. کے 60 ڈویژن ہے, 60 ڈویژن کا ایک نمبر ڈویژن کا سارے حلقے نکال کے دیکھ لے کہ کس کا آبادی زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. جس کا زیادہ ہے اس کی جتنے وی سی یا یو سی شامل ہو جاتے ہیں اس میں اس کو شامل کر دی. تو اس میں اچھا چلے, میں آپ سے تو بتائے کہ الیکشن کب ہوگا. ٹھیک ہے,
ایک سوال کا جواب دے دیجیے. آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ موجودہ حکومتوں کو اور الیکشن کمیشن کو مخاطب کیا، کیونکہ ایک طرف تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ پختونخوا کا حکومت لگتا نہیں ہے کہ یہ نگران حکومت ہے جو منتخب حکومت ہے، جس طرح کے کام کر رہی ہے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، ترقیاتی کام، جس طرح کے سارے کام وہاں پہ جاری ہیں. پنجاب میں بھی یہ سارے کام جاری ہیں، بلوچستان میں بھی جاری ہیں، اور سندھ میں جو ہے وہاں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. سندھ میں الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ کسی کا ٹرانسفر ہوگا وہ بھی میری مرضی سے ہوگا، کسی کا پوسٹنگ ہوگا وہ بھی میری مرضی سے ہوگا. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک جیسا ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پنجاب میں یا سندھ میں کر رہے ہیں اس طرح لیکن انہوں نے جو حیدرآباد میں بات کی تھی ان کے مطابق کرے، ان کے پاس جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کے وہ اپنا اختیار استعمال کرے، نگران حکومت کے پاس جو اختیار ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے. میرا خیال ہے نگراں حکومت اپنے اختیار سے تجاوز تو نہیں کر رہی اس وقت سارا فوکس استحکام کے لیے. حیدرآباد میں جو بلاول صاحب نے بات کی تھی، اس کے ایک جو ان کا کنسرن ہمیں نظر آیا تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ کراچی میں جو لوٹ مار کا خاتمہ ہے اور بعض حکومتی اقدامات، یقیناً حکومتی اقدامات اس کانٹیکس میں کیے جا رہے ہیں کہ جو مافیاز ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے جنہوں نے ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حوالے سے کوئی آپ لوگ کو کنسرن ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہا تھا؟ نہیں جی، اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے جس کا جو بھی الزام ہو. ہم پہلے بھی عدالتوں میں جا کے الحمدللہ اپنے آپ کو صاف شفاف ثابت کیا ہے. آئندہ بھی اگر ہم پہ کوئی الزام لگائے تو ہم عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں سے اپنے آپ کو صاف کر کے نکلیں گے. اس پہ ہمیں نہ کوئی تحفظات ہے، نہ اس پہ ہمیں کوئی فکر ہے. اور ان چیزوں کے حمادی ہو چکے 14 سال جیل کاٹ کے کسی نے کچھ ثابت نہیں کیا. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاتھ صاف ہے، اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اخوزادہ چٹان صاحب، آپ نے وقت دیا. نذیر لغاری صاحب، اس سوال کا جواب اگر میں آپ سے لے لوں کہ پچھلے کچھ بیانات کو لے کے بلاول بھٹو کے حیدرآباد میں انہوں نے خطاب کیا، پھر آج پریس کانفرنس کی انہوں نے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مطلب ان کو اس حوالے سے کوئی کنسرن ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیاز اور جو سیاستدانوں کے نام ہیں سندھ میں اور کراچی میں بالخصوص، تو ان کی سندھ اور کراچی ایک ہی ہے جی، مطلب دونوں کی بات کری میں، سندھ میں بھی اور کراچی میں جو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، ان کو اپنی یہ خدشہ ہے کہ کوئی ان کی ٹاپ لیڈرشپ اس کا نام آئے گا؟ وہ کچھ آرگنائز چوری کر رہے ہیں، کوئی ڈکیتی ڈال رہے ہیں، کوئی جا کر کوئی کرائم کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ان کی پارٹی کے عہدیدار جا کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم کرمنل کر رہے ہیں جو بھی ہے، کسی بھی گروپ سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی اگر کوئی اس کا سیاسی نظریہ ہے، بیسیکلی وہ جرائم پیشہ تو جرائم پیشہ ہیں. یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کسی بھی جرائم پیشہ نے اگر قبر لے لیا ہے اس کا، تو کیا ہم اس قبر کو مان لیں گے؟ میں کرپٹ مافیا کی بات کر رہی ہوں، جو لوٹ مار جو سندھ میں اور کراچی میں کی گئی ہے، جس نے بھی کیا ہو، میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. سیاستدان بے شک ہوں، ان کو آپ پکڑیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھیں جناب سوشل میڈیا پر آ گیا کہ یہ سونے کے زر و جواہر پڑے ہوئے ہیں، یہ نوٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ وہی نوٹ جو ہیں وہ ایک وزیر کے گھر سے، پھر دوسرے وزیر کے گھر سے، پھر تیسرے وزیر کے گھر سے وہی کی وہی تصویریں برابر چلائی جائیں. نہ چلائیں اس طرح سے. آپ ایک کمپین کے طور پر ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کو کہ جناب پرٹیکولرلی خاص طور پر. ہمیں تو پورے سندھ میں پتہ ہے کہ لینڈ مافیا میں کون ملوث ہے، کون سی جماعتیں. اچھا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں. کیا آپ کو پتا ہے پارکوں پر کس نے قبضے کیے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے ناظم آباد کے فیڈرل بی ایریا کے شہر کے دوسرے علاقوں پر کون سے پارکوں پر کس کی والدہ کے نام سے فائلیں بنا کر؟ بلاول بھٹو کیوں کنسرن شو کریں، کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اگر وہ کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کے نام آ رہے ہیں سی ایل میں اور اس طرح ابھی تک گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم بات کریں گے. ابھی کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ جناب یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بلاول صاحب کو اپنے خدشات ہیں تو وہ اپنے آپ جانیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک اکراس دا بورڈ ایک جیسی کاروائی جو بھی ہو رہی ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہو رہی ہے، ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل لوگ اس میں انوالو ہیں کسی بھی چیز میں، ان کے خلاف بھی ہونے چاہیے. لیکن پولیٹیکل لوگوں کو لپیٹ کر اس کے اندر شامل کرنے کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا خاص طور پر کسی ایک پارٹی کو، یہ تو ہے ہی چوروں کی پارٹی، بھائی چھوڑو نا، اس کی بات نہیں کرو. وہ بڑے پارساں ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں.
اچھا بھائی آپ کون سے ہیں جن کے بارے میں بتائیں میں ان کے بارے میں الزامات لگاتا ہوں وہ اس کا جواب دیں. نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنے ملک کے اندر بڑے بڑے پارسا ہیں, سیاسی غیر سیاسی, عملی غیر عملی, ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے جہاں بھی بیٹھے ہیں, کسی نے بھی پاکستان کو ٹھیک گورننس دینے کی کوشش نہیں کی ہے. پاکستان کا یہ چارج ہے پاکستان کے لوگوں کا, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے لگاتار ہے, اور پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں صرف سندھ کی بات نہیں کرتا ہوں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں ایک پیون کی نوکری جو ہے وہ بھی بغیر خریدے نہیں ملتی تھی لوگوں کو. اس پر کاروائی ہونی چاہیے, بیوروکریسی کے خلاف کاروائی. اب یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز یہ وہی جماعتیں ہیں جو الائنس میں تھی اور اب ایک دوسرے کے حریف بن کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے. آج بلاول بھٹو نے جماعت کا نام لیے بغیر بات کی کہ جب ان کا وقت پڑا تو وہ مطلب ہمارے پاؤں پکڑتے تھے اور جب ان کا وقت نکل جاتا ہے تو وہ گلا پکڑتے ہیں. مطلب اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو پھر وہی آ جاتا ہے نا ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی دوبارہ. جواب سیاسی لوگوں کو دیں, ہم ان کا جواب بھی چلانے کو تیار ہیں. آپ بھی میڈیا ہیں, ہم بھی میڈیا ہیں, جہاں بھی ہیں ہم کہیں گے یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جا کر کسی کا ڈیفینس کرنا ہوگا تو ڈیفینس کریں گے, کسی کے خلاف ثابت کرنا ہوگا تو ثابت کریں گے قانون کی زبان میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اگر ہم تفریق پیدا کرتے ہیں کہ جناب یہ گڈ اچھا شریف آدمی ہے اور یہ شریف آدمی نہیں ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. ساری پارٹیاں اس جگہ پر اور سارے منصبدار, سارے عہدیدار سب ایک جیسے ہیں اور کسی نے بھی پاکستان میں گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ چارج نہ تو صرف کسی ایک پارٹی پر دیا جا سکتا ہے نہ کسی دوسری پارٹی پر دیا. سب پارٹیوں نے گورننس کو خراب کیا ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور دوسری پارٹیاں بھی شامل ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ تو پکے پکائے چور ہے نا, پتہ نہیں ہے آپ کو, یہ تو لینڈ گریبر ہے نا. تو لینڈ گریبر جو بھی ہیں ان سب لینڈ گریبرز کو یہ جو ایک کونے سے لے کر نظران بائی پاس پر ادھر ادھر اتنے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں, یہ قلعے کسی خاص پارٹی نے بنائے ہیں, یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. میں لیاقت صاحب اب جو چیف جسٹس صاحب نے شائعہ دیا اور ان کا جو ٹینیور گزرا ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ اس پہ اپنا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بنیال صاحب چلے گئے, اب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب آئے ہیں, تو ان سے ہم سب کو امیدیں وابستہ ہیں کہ جو انصاف کا لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے. کافی جوڈیشری کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور عوام کو کافی امیدیں ہیں لوگوں کو کہ ملک کو جلد سے جو بحران ہے اس بحران سے بھی نکالیں گے, آئینی بحران سے بھی نکالیں گے اور جو ہے انصاف بھی پرووائڈ کریں گے. یقیناً بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے ایسے لوگ جو انصاف کے منتظر ہیں, جیلوں کے اندر ہیں, جن کے کورٹوں میں کیسز چل رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ایک اچھے چیف جسٹس کے طور پہ ان کو ایک اچھا نام ہے, ایک ان کی ماشاءاللہ اچھی ساکھ ہے جو نا, ان نے پہلے بھی بہت بہتر فیصلے کیے جو نا, اور وکلاء برادری بھی جو ہے ہماری بار کونسل بھی جو ہے نا ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور ہمارے ملک کی جو عوام ہے وہ بھی قدر کرتی ہے اور ان سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ایک اچھا وقت گزاریں گے اور امید کرتے ہیں کہ جو نا ہمارے ملک کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. تو ایک تقسیم سی نظر آئی تھی ہمیں چیف جسٹس عمر بندیال کے وقت میں, وہ اس کو لے کے آپ لوگوں کے کیا کامنٹس رہے؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم صاف ظاہر عدالتوں کے اندر پیش ہوتے ہیں, ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ عدالتوں کے اندر ایسی کوئی تقسیم ہو. اور ججز تو ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے جو نا, یہ جو تاثر دیا جاتا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے. جب ہم عدالتوں کے اندر ہم پیش ہوتے ہیں تو وہاں بلا تفریق جو ہے یہ ہر شخص کا مقدمہ سنا جاتا ہے اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں مناسب بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی کیونکہ آپ خصوصی پہ تشریف لے کر آئے. ناظرین یقیناً آج جو ڈیبیٹ ہم نے کی اس کا دو پہلو اس کے نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت جتنے معیشت کو لے کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یقیناً اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹ آنے شروع ہو گئے اور آئندہ کچھ دنوں میں ہمیں مہنگائی بھی تھوڑی کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک سیاسی استحکام کی بات کی جا رہی ہے, یقیناً الیکشن ہونے بہت ضروری ہے اور تمام مسائل کا جمہوری طریقے سے حل نکالا جائے تو وہ صحیح ٹائم پہ عام انتخابات بھی ہیں. اور دوسرے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ جسٹس بندیال صاحب کا ایک طرح سے ان کا ہو چکا ہے اور اپنے اعزاز میں انہوں نے جو روایتی الوداعی ریفرنس تھے اس میں ایک طرح سے پھر انہوں نے دیا کہ تقسیم نہ ہونے کا ایک تاثر ظاہر کیا ہے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اس ملک میں انصاف اور عدل ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, کیونکہ اگر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر لیا جائے تو یقیناً ملک سے جتنے بھی مسائل ہیں وہ 80% حل ہو جائیں گے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پان.